भाई साहब तर्जुमे में कई जगह दुरुस्ती होने वाली है, वो देख लेते हैं आप। शम्स साहब कोई थकावट उतरी आपकी? जी काफ़ी। अभी मैंने आपको और वक्त जो दे दिया है जी अब इससे बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं। चंद दिन में आप और मजीदा दोनों तसल्ली से काम कर लें, ठीक है? सुन रही हैं आप? सूरह साफ़ात आयत 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ता हूँ, अगर से लिखी नहीं होती, क्योंकि जहाँ से सूरज शुरू होती है मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह साथ उसका उन्वान बन जाती है। इमाम साहब सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं और बाज़ और उलमा भी, उस पर एतराज़ नहीं है मुझे, बेशक सिर्फ वही पढ़ें, वो ज़रूरी है, मगर मैं समझता हूँ ज़ायद बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, वमा तुज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून, इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, फ़वाकिह व हुम मुकरमून फ़ी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन मईन बैज़ाअ लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। इन आयात की तिलावत पहले हो चुकी है, मगर तवरुक शुरू करने से पहले मैंने दोबारा पढ़नी है। रुकू तक तिलावत है। बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलून, इससे पहले आयत ये थी, व यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिश्शाइरिन मजनून। जिस शख्स को शायर मजनून कह रहे हैं उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि वो तो हक़ लेकर आया है। वह सद्दक़ल मुरसलीन, और तमाम रसूलों की तस्दीक करता है। ये क़ती पहचान है एक मुरसल के खुदा की तरफ से होने की, अगर वो बातें सच्ची करता हो और पहले तमाम मुरसलीन की तायीद करता हो, तो किसी का कोई हक़ नहीं कि किसी बहाने भी उसे झुटलाए, उसकी तकज़ीब करे। तो बहुत छोटी सी आयत में बहुत अजीम दलील दे दी गई है। बल जाअ बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन, इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, वमा तुज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। जहाँ तक इन मुखालिफिन का अंजाम है, वो मज़कूर है कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब चखना लाजिम है, और ये सलूक सच्चों से नहीं हुआ करता, इसलिए तुम लाजिमन झूठे हो। और दूसरी बात यह कि तुम जैसे अमल करते हो तुम्हें दिखाई देने चाहिए कि तुम्हारे अमाल हैं ही गंदे। फरमाया वमा तुज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। जब खुदा फरमाता है अज़ाब अलीम दिया जाएगा, दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, तो ये जुल्म नहीं है, बल्कि बराह रास्त तुम्हारे अमाल का नतीजा है जिसकी तुम जज़ा दिए जाओगे। वमा तुज़ौना, तुम जज़ा नहीं दिए जाओगे, इल्ला मा कुन्तुम तामलून, मगर वही जो या उन्हीं अमाल की जो तुम किया करते थे। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, चूँकि इन लोगों में मुख़लसीन बंदे शामिल नहीं हैं,
اس لیے اس اللہ کا ترجمہ مگر عباد اللہ المخلصین کرنا میرے نزدیک درست نہیں. یہ ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے. اللہ کہہ کے یہ مراد ہے. ہاں جہاں تک مخلصین بندوں کا تعلق ہے ان کا الگ معاملہ ہے. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک معلوم رزق مقرر ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. معلوم رزق سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی؟ اس معلوم کا اشارہ قرآن کریم کی ان تمام آیات کی طرف ہے جن میں ان کے رزق کی تفصیل بیان ہوئی ہے. تو ہر جگہ تفصیل بیان کرنے کی بجائے کچھ ایسی تفصیل تو بیان کی جائے گی جو پہلی تفصیل پر اضافے کا حق رکھتی ہے، اسے زیادہ کھولنے کے لیے ضروری ہے، مگر باقی تفاصیل کی ضرورت نہیں. لہم رزق معلوم کافی ہے کہ انہیں ایک معلوم رزق عطا کیا جائے گا، یا ان کا ہے، ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا. وہ کیا معلوم رزق ہے؟ فواکہ، طرح طرح کے پھل. وہم مکرمون، اور انہیں معزز مہمانوں کی طرح خوش آمدید کہا جائے گا. اب لفظ مکرم میں یہ تمام باتیں بظاہر نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ لازماً اس کے اندر شامل ہیں. وہ مکرمون، جیسے معزز لوگ مہمان اترتے ہیں وہ ان میں سے ہوں گے. بس مکرمون کا مطلب ہے ان سے ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، ایسا ہی خوش آمدید کہا جائے گا جیسے وہ مکرم لوگ ہوں. اور معزز لوگ جب مہمان آتے ہیں تو ان کی بہت عزت افزائی کی جاتی ہے. میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا معزز مہمانوں کے طور پر انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. یہ کچھ ہٹا ہوا لگتا ہے، میں اس پہ پھر غور کر لوں گا، مگر میرے نزدیک یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں یا نعمتوں والے باغات میں ان کو رکھا جائے گا. یعنی یہ سلوک جو خاص ہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوگا. علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر چشموں کے بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا دور چلایا جائے گا. یطاف علیہم، دور چلایا جائے گا، بکاس من معین، ایسے کٹوروں کا، کیونکہ لفظ کاسن جمع کے معنی بھی رکھتا ہے. من معین، معین بہتے پانی کو کہتے ہیں. بس بہتے پانی سے بھرے ہوئے کٹوروں کا ایک دور چلایا جائے گا. بیضاء لذت للشاربین، وہ کٹورے بیضاء ہوں گے، یعنی چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور جو ان کے اندر بھرا ہوا ہوگا وہ دور لذت للشاربین، وہ شاربین کے لیے ایک لذت رکھے گا، ایک خاص قسم کی لذت یا عظیم الشان لذت. اس کی جو گرامیٹک بحث ہے یہ مومن صاحب کے سپرد کی گئی تھی. انہوں نے یہ لکھا ہے بیضاء ابیض کی مؤنث ہے، جیسے اسود سے سودا، یہ تو کل بھی میں نے کہہ دیا تھا. اور کاسن مؤنث اور مذکر دونوں استعمال ہوتا ہے. اگر بیضاء کو کاسن کی صفت قرار دیا جائے تو بیضاء چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، تو ظاہر بات ہے اسی طرح آنا چاہیے تھا، بیضاء، بیضاء نہیں ایسا آ سکتا. اور تینوں تنوینیں نہیں آتی اس پہ. زیر جو ہے وہ جس کو کسرہ کہا جاتا ہے وہ فتح یعنی زبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے.
بیضا کو اگر معین کی صفت مانا جائے تو معین چونکہ بہتے پانی کے معنی میں آتا ہے، یہاں مومن صاحب نے ایک لفظ لکھا ہے معنی میں بھی آتا ہے، چشموں کے معنی میں بھی آتا ہے، میں نے بعد میں بھی کاٹ دیا تھا، میں عرض کی تھی کہ نہیں آتا. نہیں آتا نا؟ جی. میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے جی. کہ چشموں کے معنوں میں نہیں آتا بلکہ بہتے پانی کے معنی میں آتا ہے. تو یہ بھی مجھے متعجب کیے ہوئے تھا کہ بھی کیوں ڈالا آپ نے، یہ غلطی سے رہ گیا. اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عموماً معین، بہتا پانی. نمبر 2 جو ہے نا، یہ غلطی سے میں نے لکھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے درستی کروائی تھی. یہ معین مؤنث استعمال نہیں ہوتا، نہیں. تو پھر لازماً قاسن کی طرف ہی وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر جی. کہ ایسے پیالوں میں ان کو مشروب دیا جائے گا جو چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اس کے اثر سے مدہوش کیے جائیں گے. اس سے مطلب ہے کہ جو بہتا پانی ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ ایسا مشروب ہے جس کے اوپر دنیاوی شراب کا شبہ کیا جا سکتا ہے، جو لذت عطا کرتی ہے اور کیف پیدا کرتی ہے. تو وہ پانی کیف آگیں ہوگا مگر مدہوش نہیں کرے گا. اس پانی سے مزہ تو آئے گا مگر انسان بہکے گا نہیں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس نظریں جھکائی ہوئی بہت بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی دو شیزائیں ہوں گی. اب ہم سے مراد صرف مرد ہیں. اب تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تذکیر میں ہو رہی ہیں. اگر وہ صرف مرد ہیں تو عورتیں بیچاری دیکھتی رہ جائیں گی ہماری کہ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی بیٹھی ہوئی ہیں پاس اور یہ بیچاری دور سے اس نظارے کو دیکھ رہی ہیں. اس لیے میں اس پہ بارہا پہلے بیان عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ہم سے مراد جنتی ہیں صرف، جن کی کوئی بھی تانیث تذکیر کی تقسیم نہیں ہے کیونکہ وہ روحیں ہیں. اور روحیں جو ہیں اگرچہ ان کی طرف تانیث کا حوالہ بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کو ہم قرار دیا ہے. تو ہم جس طرح قرآن کریم میں اکثر مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے، ان کو سمیٹے ہوئے ہے. یعنی عورتوں کا الگ ذکر ہو مومنات کا تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، مگر جب ہم کہا جائے گا تو اس میں مومن مرد اور مومن عورتیں شامل ہوتی ہیں. بس اس پہلو سے یہاں ضمیر ہم کی استعمال فرمائی گئی ہے، لیکن ان کی آگے کوئی جنسیاتی تشخیص یا تقسیم ہے ہی نہیں. اس لیے ان دونوں کے ساتھ وہ ان بیٹھی ہوں گی. اب بیٹھی ہوں گی ہم کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی ایسی جنسیاتی تشخیص نہیں ہے. جو کچھ بھی وہ میٹ بنے ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گے. اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. زیادہ مطلب اور بنتا ہے مگر اس پہلو سے نہیں بنتا کہ وہ مرد الگ ہو گئے اور عورتیں الگ اور وہ جھرکتی رہیں گی بیچاریاں اور مرد بیٹھے ہوں گے موٹی آنکھوں والوں کے ساتھ. یہ تصور نہیں ہے جو اس آیت میں پیش کیا ہے. کأنہن بید مکنون، بید کا لفظ انڈے کے متعلق ہے آتا ہے مگر یہ جمع ہے یا واحد ہے یا واحد اور جمع دونوں کے لیے لفظ بید آتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں، بتائیں. کیونکہ کأنہن بید مکنون فرمایا گیا ہے. اس میں جنس تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ
بیدا کی جمع بھی میرے بیدا. ذہن میں یہ لفظ جنس کے طور پر ہی ہے، اور اس سے مراد ایک انڈا نہیں بلکہ انڈے ہیں. تو کاننا ہننا بید و مکنون، گویا کہ وہ ڈھانپ کر رکھے ہوئے انڈے ہیں. یہ جو ڈھانپ کر رکھنے کا دستور عرب میں تھا وہ آج بھی ہمارے ملک میں اسی طرح جاری ہے. جو سلیقے والی دیہاتی عورتیں ہیں وہ جن انڈوں کو خاص سنبھال کے رکھنا ہو ان کے اوپر ایک چھابے پہ دوسرا چھابا ڈال دیتی ہیں اور ہمیشہ ڈھانک کے رکھتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، بچپن میں جا کے انڈوں کے لیے ایسے دیہاتی گھروں میں جاتا تھا تو وہ اتار کے اوپر سے پھر بڑے خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے انڈے دیتے تھے. ڈھانپنے کا مفہوم ایک یہ بھی ہے، ایک تو یہ خوبصورت اچھی چیز کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. چڑیاں پرندے وغیرہ یوں اس کو بیٹھ کے توڑے نہیں، دوسرے جانور ان کو خراب نہ کریں، تو ان کے انٹچڈ ہونے کا مفہوم ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اس وقت ان میں سے بعض دوسروں کی طرف سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے گا، انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھے کہا کرتا تھا یا مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. یہ معاملہ اب بھی اسی طرح جاری ہے. ہمارے کئی احمدیوں کے غیر احمدی دوست ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ مذہب کا فرق ہے یعنی عقیدے کا فرق ہے، لیکن تعلقات ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا ناجائز نہیں ہے. قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو. ان سے ناجائز ہے جو بکواس کرتے ہیں، جو دین کے معاملے میں بدتمیزی کا سلوک کرتے ہیں. وہ لیکن عمل کے لحاظ سے نہیں ہوں گے. اگر ان کے اعمال دوسری قسم کے ہیں تو ان سے سلوک وہی کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم فرما چکا ہے کہ جو اعمال ہیں تمہارے ان سے سلوک ہوگا. تو یہاں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو مثلاً دہریہ ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس میں. بہت شریف لوگ ہوتے ہیں بعض اپنے روزمرہ کے کردار کے لحاظ سے، مگر وہ جنت کے مستحق نہیں ہوتے. تو فرمایا وہ جو قرین تھا وہ اس قسم کا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ پوچھا کرتا تھا کیا تو واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون. تو وہ ایگنوسٹک تھا یا ایتھیسٹ تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے. قال هل انتم مطلعون، ایک کہنے والا یہ کہے گا کیا تم جھانک کے دیکھ سکتے ہو یا دیکھنا پسند کرو گے جھانک کر. اب کہنے والا تو ایک ہے جو کہتا ہے میرا قرین تھا، یہاں جمع کیوں استعمال ہو گئی. قال هل انتم مطلعون، پہلے یہ مسئلہ حل کریں. یعنی کہنے والا تو ایک ہے جو یہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، تو خدا کی طرف سے ایک ہاتف، ایک آواز دینے والا یہ آواز دے گا کہ کیا تم لوگ یعنی تم سارے جھانک کے دیکھنا پسند کرو گے یا جھانکو گے. ایک سوال ہے، تو جمع کا سوال کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ ایک شخص نہیں ہوگا، ایسے بہت سے ہوں گے. یہ تجربہ وہ جو حاضر لوگ ہیں ان میں سے کثرت سے لوگوں کو ایسا ہی تجربہ ہوگا. تو کہنے والے کی جو ایک مثال دی ہے، اس اعلان کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ایسا کہنے والا ایک نہیں
بلکہ اس جمعیت میں بکھرے ہوئے اور بھی بہت سے ہوں گے۔ جب یہ کہا جائے گا حل انتم مطلعون، تو گویا ہر ایک جس نے یہ سوال اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو اس کو نظارہ کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور خصوصاً اس شخص کو جس نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ چنانچہ جمع سے واپس واحد کی طرف لوٹا گیا ہے، معاملے کو لوٹا دیا ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور جب کہا جائے گا کیا تو لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانکو گے، تو پھر یہ جھانکے گا۔ اس وقت جہنم کا اندرونی حصہ ان لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اور ان کی آپس میں گفت و شنید بھی ممکن ہو جائے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشفی نظارہ ہوگا، ورنہ جہنم کی آوازیں تو جنتیوں کو پہنچنی نہیں، نہ ان کے سامنے وہ نظارے بھیانک دکھائے ویسے روشن کیے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے جواب میں ایک کشفی نظارہ ان کو دکھایا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کو، اور جو یہ سوال کرتا تھا وہ دیکھے گا اس کشفی نظارے میں کہ جہنم کے اندر گہری جگہ وہ دہریہ موجود ہے جو یہ سوال کیا کرتا تھا۔ تو اس پر یہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ دہریے بظاہر شریف بھی ہوں تو ان کو قرین نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہ لوگ ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک آپ کے بہت محبوب شاگرد نے یہ سوال کیا، یہ درخواست کی کہ میرے لیے کچھ کریں، میرے دل میں دہریانہ خیالات آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اسے جگہ بدل لو، اور جگہ بدل دی گئی، جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو خیالات بالکل بند ہو گئے۔ بعض دفعہ کلیئر وائنس ہوتی ہے انسان میں، وہ فطرت کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے انسان کے خیالات قبول کرتا ہے یا محسوس کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے پتہ چلے کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ خیالات۔ اس کے نفس بھی ہو سکتے ہیں جو دوسرے پر اثر انداز ہوں گے، مگر پھر وہ جگہ بدلے گا تو ساتھ ہی رہیں گے خیالات۔ لیکن اگر دوسرے شخص کے خیالات اس کو متاثر کر رہے ہیں تو ایسے قرین سے الگ ہونے کے نتیجے میں پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے مذکور ہے، قالت اللہ ان کنت لتردین، توبہ تو ایسا خطرناک شخص تھا کہ قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرا بچنا اللہ کی طرف سے خاص نعمت تھا۔ اگر خدا کی، میرے رب کی مجھ پر نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور ان حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، اب بتاؤ کیا ہم مرنے والے نہیں، الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت۔ وما نحن بمعذبین، اور کیا ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یا ہمیں عذاب نہیں دیا جانا تھا۔ دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ سوال کیا ہے، پس کیا ہم مرنے والے نہیں، الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت۔ کون سی پہلی موت؟ اگر یہ موت ہے تو یہ تو مومنوں کو بھی پکڑے گی اور غیر مومن کو بھی پکڑے گی، اور یہی پہلی موت ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی موت نہیں۔ اور قرآن کریم کے بیان بتا رہا ہے کہ یہ درست نہیں کہ پہلی موت ہی مریں گے۔ کیوں جی؟ یہاں موتتنا الاولی سے مادی موت مراد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس پہلی مادی موت کے بعد پھر کسی موت کو
کسی موت میں ہم مبتلا نہیں کیے جائیں گے، حالانکہ مرنے کے بعد یہ لوگ بار بار کی موت کا منہ دیکھیں گے اور ہر طرف سے موت ان پر حملہ آور ہوگی، لیکن مر نہیں سکیں گے۔ یہ قرآن کریم نے کھل کر بیان کیا ہے۔ تو موتۃ الاولیٰ سے مراد ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بن رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے اس پہلی موت کے بعد چھٹی ہو جائے گی، اب تم بار بار کیا مر رہے ہو؟ یہ جو موت تمہیں گھیرے ہوئے ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک اور موت بھی ہے جو دوسری موت کا انکار کرنے والوں کو درپیش ہوگی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی ہے؟ یہ سارا تذکرہ اس مومن بندے کا جس نے کہا کہ مجھے اللہ کی نعمت کی وجہ سے بچا لیا گیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس بار بار مرنے والے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس اس بندے کی طرح جو اپنے عقیدے پر قائم رہا اور آخر وقت تک اپنے جی اٹھنے پر اس کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ فلیعمل لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس چاہیے کہ سب عمل کرنے والے ایسا ہی عمل کریں جس کا نتیجہ فوز العظیم ہو۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور فوز عظیم ہے، یہ بہتر مہمان نوازی ہے، یہ اچھی اور پیاری مہمان نوازی ہے، یا شجرۃ الزقوم تھور کا درخت ایک اچھی مہمان نوازی ہے۔ وہ جو جہنم میں شخص دکھایا گیا ہے اس کی مہمان نوازی تھور کا درخت کرے گا۔ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، یقیناً ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ یہ تھور کا درخت جنگل کے اندر اگتا ہوا کیا کام کر رہا ہوگا وہاں؟ کیوں جی؟ تھور کا درخت عین جہنم کے بیچ میں اگ رہا ہے، کیسا درخت ہے یہ؟ انہا، آگے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے خود، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا شجر ہے جو جہنم کے عین گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہ البطون، اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ ہو، شجر زقوم سے مراد میرے نزدیک شجرہ خبیثہ ہے، اور شیطان کے اسی پھل کو آدم کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کا ہر پھل شیطان کا سر ہے، یعنی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والا جو شجرہ ہے وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنت میں کیسے ہو گیا؟ تو جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے وہ ایسی جنت ہے جس میں جہنم بھی اسی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہی مضمون قرآن سے ایک اور جگہ سے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا یہی ترجمہ فرمایا کہ اس سپیس میں وہ جہنم بھی موجود ہے جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان پر حاوی جنت ہے۔ تو اس قسم کے سطحی اعتراض قرآن کریم پر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو جہنم کی تہہ میں اگنے والا پھل ہے وہ شیطانی پھل، شیطانی درخت ہے جس کی طرف جانے سے کلیتاً روک دیا گیا تھا۔
اور اس کا ہر شگوفہ یعنی وہ تعلیم جو اللہ سے ہٹ کر دی جاتی ہے وہ شیطان کا سر ہے. تو اس دنیا میں جو یہ کھاتے تھے وہی متمثل ہوگا اس دنیا میں، اور جہنم کی تہ سے اگنے والا ایک شجرہ خبیثہ دکھایا جائے گا. اور وہ دنیا میں یہ پھل کھاتے تھے شوق سے، اور کہا جائے گا یہی پھل تم کھاؤ. اور یہ عین اس آیت کریمہ کے اعلان کے مطابق ہے کہ تمہیں ہم جزا نہیں دیتے مگر وہی جو تمہارے عملوں کی جزا ہے. تو اعمال، ان کے اعمال ایسے تھے کہ وہ دنیا میں رؤوس الشیاطین کھاتے تھے، اور وہی ان کو اوڑھنا بچھانا بھی تھا، وہی کھانا پینا بھی تھا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ، بس یقیناً وہ اس میں سے کھانے والے ہوں گے اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ، مزید برآں ان کے لیے اس کھانے میں کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی. ثم سے مراد یہاں یعنی کہ اس کے بعد ہوگی، ثم میں اس کے علاوہ مراد ہے، اس لیے میں نے اس کو مزید برآں کیا ہے. مزید برآں ان کے لیے اس کھانے میں کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی. ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر یا اس کے بعد اگر آپ ترجمہ کریں تو یوں بنے گا پھر مرجعہم الی الجحیم، ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. تو صاف پتہ چلا کہ پہلے جو آکلون کا نقشہ کھینچا ہوا ہے یہ اس دنیا میں ان کے اعمال کا نقشہ ہے. اس دنیا میں یہ اعمال ہوں گے، اسی قسم کے درخت کا پھل ان کا کھانا پینا ہوگا، تو پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں وہ نظارہ ہوگا جو دکھایا گیا تھا. چنانچہ اگلا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ان کے کردار کی باتیں تھیں. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا اور اس کے نقشے قدم پر چلے تھے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے شجرہ خبیثہ کا پھل کھا رہے ہوں جس کا ہر شگوفہ، ہر خوشہ شیطان کے سر کی طرح ہو، کیونکہ اسی سے پھوٹا ہے نا، شیطان کے سر میں سے یہ، اور اس سے طرح طرح کے گناہ پھوٹے ہیں. اس لیے بہت خوبصورت مثال ہے کہ ہر جگہ تمہیں شیطان کا سر ہی دکھائی دے گا. انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، بس وہ ان کے پیچھے ان کے نقوش پا پر دوڑائے جا رہے تھے. یہ دوڑائے جا رہے کیوں کہا ہے، دوڑے جا رہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کے آباء و اجداد کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا تھا، اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے اس لیے شیطان دوڑا رہا تھا ان کو. ان کا ہانکنے والا شیطان تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، وہ ان باپ دادا کے نقوش پا پر دوڑائے چلے جا رہے تھے. لقد ضل قبلہم اکثر الاولین، اور یقیناً ان سے قبل بھی پہلی قوموں سے اکثر گمراہ ہو چکے تھے. تو باپ دادا کا ہونا اور ان کے پیچھے چلنا ایک نہایت خطرناک بات ہے. جب تک معین نیکی کے پیچھے نہ چلا جائے. گزشتہ جن کو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ یہ کیا کرتے تھے. ان کے مجھے فرمایا یہ بات تو حقیقی ہے، سچی ہے کہ اس سے پہلے اکثر ان باپ دادا سے جن کے پیچھے وہ جا رہا ہے وہ گمراہ تھے، اور ان کو اپنے باپ دادا کے حوالے سے بات بتائیے تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن دوسرے کے باپ دادا کو دیکھیں کہ یہ گمراہ لوگوں کی اولاد ہے، پھر ان کو دکھائی بھی دینے لگ جاتا ہے.
دوسرے فرقوں کے باپ دادا کو گمراہی جانتے ہیں. تو باپ دادا کے پیچھے چلنا، جبکہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے آباء و اجداد کو ماننے والوں کا گمراہ دیکھ رہا ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ کیا اس میں عقل کی بات ہے کہ جانتے ہو کہ آباء و اجداد لازم نہیں کہ ٹھیک ہوں، اور اس کے باوجود تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور وہ لوگ جو باپ دادا گمراہ تھے یا گمراہ ہو گئے، ان میں ہم نے ڈرانے والے پہلے بھی بھیجے تھے. وَلَقَدْ اس میں بھیجے جا چکے ہونے کا مفہوم بھی ہے، لیکن شدت کے لحاظ سے وَلَقَدْ یہاں استعمال ہوا ہے. یہ معنی ہوں گے ہم نے لازماً ان کی طرف رسول بھیجے تھے، ڈرانے والے بھیجے تھے. فانظر کیفا کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. تو اتنی کھول کھول کر باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ کہیں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. اس کے باوجود ان کا یہی حال ہے. فانظر کیفا کان عاقبۃ المنذرین، اور پھر وہی محاورہ دوبارہ استعمال ہوا، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے. جو خدا کے خالص بندے ہیں، خالص کیے گئے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اچھا اب کیا بتا رہی ہے گھڑی، مجھے پتہ نہیں لگ رہا. 56 منٹ باقی ہیں ابھی، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بار بار ہدایت دی جاتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اچھی طرح ہر ایک کو سمجھا دیا گیا تھا، مگر یہ بات نہیں یاد رہتی. اوپر کوئی لکھ کے بھی لگا دیں، کیونکہ یہ گھڑی مجھے دھوکہ دیتی ہے. اب انہوں نے 18 منٹ کیے، اور اس میں سے بھی 5 منٹ کم ہوں گے، کیونکہ ایک نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے اور سنتیں بھی پڑھنی ہیں اس سے پہلے. تو آج 5 منٹ پہلے ہم ختم کریں گے. آپ مجھے یاد کرا دینا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. یہ میں نے پہلے جب بدل دیا تھا، دوبارہ نہیں بدلا، اسی کے مطابق اس کو کرنا ہے. ہاں اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہوگا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اچھا ٹھیک ہے، یہ رکوع کا نشان ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون.
یہاں تاکلون عین سے نہیں ہے بلکہ حمزہ سے ہے، کھاتے نہیں کی معنی، ورنہ بتوں میں عقل کہاں سے ہونی تھی. اب میں اس کا میرا خیال ہے اتنا پہلے کر لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. باقی پیش فہم اللہ صالحم، یہ کہاں اللہ عباد اللہ سے شروع کرنا ہے. ہاں بلقد نادانا. اور جب یہ ذکر گزر چکا ہے کہ پہلے سب بھی ڈرانے والے بھیجے گئے تھے اور ان سب ڈرانے والوں کا انجام برا ہوا، ہاں خدا کے مخلص بندوں کا معاملہ الگ ہے. اس ذکر کے ساتھ پھر نوح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ آدم کے بعد نوح وہ بہت عظیم الشان نبی ہیں جہاں شریعت بہت حد تک ارتقا کر چکی تھی اور بہت بڑی قوم کی طرف آئے تھے. اس لیے ہمیشہ ایسے اذکار میں آدم کے بجائے نوح کا ذکر چلتا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آدم کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے. ہم نے نوح کو پکارا، فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہاں I'm sorry. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہمیں پکارا، الٹ بات ہے. جزاک اللہ. ہاں عام طور پہ تو اللہ پکارتا ہے، وہ سب کا ہی ذکر چلتے تھے، میں نے غور سے دیکھا نہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح نے ہمیں پکارا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اسی سے مجیبون سے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی مجیبون ہے. تو ہم نے اسے کیسا عمدہ جواب دیا، یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کیا ہی عمدہ جواب دینے والے ہیں. اور وہ جواب یہ تھا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے اہل کو کرب عظیم سے نجات بخشی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی ذریت کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، نوح کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہم نے، یا نوح کے لیے صرف کہنا چاہیے، ترکنا علیہ، اس کے لیے ہم نے ایک ذکر خیر ایسا باقی رکھا جو ہمیشہ اسے پہنچتا رہے گا. وہ ہے سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو. اب یہاں اہلہ کا ذکر ہے اور ذریت کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نجیناہ واہلہ میں نہ اس کے بیٹے کو نجات ملی نہ اس کی بیوی کو نجات ملی، تو یہاں سے ان دونوں کو اہل سے خارج کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اصل اہل انبیاء کے ان کے ماننے والے ہوا کرتے ہیں. عباد اللہ المخلصین جو ہیں، عباد اللہ المخلصین وہ ہیں اصل اہل انبیاء کے. تو ذریت بھی پھر ظاہری ذریت نہ رہی. اور یہ جو جھگڑا چلتا ہے شیعوں کا سنیوں کے ساتھ، یا دوسرے اور بعض خیال رکھنے والے خیال رکھتے ہیں کہ آل سے مراد ظاہری نسل ہی ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی شیعہ ہوں یا سنی یہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ کی ذریت میں سے کیسے ہو گئے، حالانکہ آپ کی پیشگوئیاں اپنی ذریت کے متعلق ہیں. اب یہ لوگ لوح کی ذریت کا حال تو خدا نے بتا دیا ہے، جو پیچھے رہے ہیں وہ ذریت میں سے کیسے ہو گئے، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اور ذریت کو باقی رکھا ہے. بس وہ سارے لوگ جو اس کے علاوہ شامل ہوئے کشتی میں، ان کو نوح کی ذریت کہا جا رہا ہے، ورنہ ان کو غرق ہو جانا چاہیے تھا.
وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے صرف اس کی ذریت ہی کو رکھا ہے. ہم نے زور دے دیا کہ اس کی ذریت کے سوا کسی کو باقی نہیں رکھا، حالانکہ سارے علماء تسلیم کرتے ہیں اور پرانے اہل کتاب بھی کہ حضرت نوح کے ساتھ وہ سب شامل تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اگرچہ ظاہراً آپ کی ذریت سے نہیں تھے. سلام وترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کے لیے سلام چھوڑ دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح محسنوں سے سلوک کیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین، دیکھیں 5 منٹ باقی ہیں یا 9 منٹ باقی ہیں؟ 5 منٹ. انہ من عبادنا المومنین، یقین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے آخرین کو ہلاک کر دیا. یہاں آخرین نہیں بلکہ آخرین فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے دوسروں کو، وہ جو ان کے ساتھ نوح کے ساتھ شمار ہونے کے اہل نہیں تھے، جو دوسرے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا. اور جو نوح کے ساتھ شمار ہونے والے لوگ تھے وہ خواہ بعد میں پیدا ہوئے، خواہ ظاہری طور پر ذریت ہوں یا نہ ہوں، وہ نوحی کی طرف شمار ہوں گے، کہ نوحی کی طرف نسبت رکھیں گے. چنانچہ فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس کی جماعت میں سے جو باقین جن کا ذکر فرمایا گیا ہے ایک ابراہیم بھی تھا. اب ابراہیم کا نوح کے شیعہ میں سے ہونے کا ذکر صاف بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شریعت عطا ہونے سے پہلے حضرت نوح کی پیروی کی توفیق ملی ہے، اور بچپن ہی سے آپ اپنے سے پہلے شریعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں. بس یہ خیال کہ جب تک خدا نے شریعت عطا نہیں فرمائی آپ کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، بالکل غلط ہے. آپ نوح کی شریعت پر ہی تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کے مسلک پر تھے. اگرچہ شیعہ تو نہیں بنتے اس لحاظ سے، مگر صاف پتہ چل رہا ہے کہ ملت اور مسلک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے مسلک پر تھے. بس کوئی نبی بھی کسی پہلے نبی کے مسلک سے الگ نہیں ہوا کرتا، لازم ہے اس کو اپنے سے پہلے نبی کے مسلک پر ہونا چاہیے. اذ قال لأبیہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہی ہے نا، وقت ہے ابھی. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. قلب سلیم وہ قلب ہے جو محفوظ ہے، ہر وقت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. تو آغاز ہی سے حضرت ابراہیم کا قلب سلیم تھا. اور وہ جو سلام ہے حضرت نوح پر، وہ سلام ابراہیم پر بھی تھا، اور یہاں قلب سلیم کی صورت میں اس سلام کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور وہی سلام ابراہیم کے تعلق میں بھی باقی رکھا گیا. آج بھی ہم درود شریف میں وہی سلام پڑھتے ہیں. اس سلام کے مستحق ہونے کے لیے قلب سلیم ضروری ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو. ائفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا سراپا جھوٹے معبود جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں ان کو چاہتے ہو. ائفکن آلہتن، یعنی آلہتن کو افکن بعد میں نہیں فرمایا بلکہ جھوٹ کو آلہہ قرار دیا ہے. یعنی جھوٹ تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے،
اور ان کا جھوٹ تھا جو گھڑا گیا تھا بتوں کی صورت میں. دون اللہ تریدون، اب تعبدون نہیں بلکہ پسند کرتے ہو. وہ لوگ جب حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم سے بحث کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو ہمارے خدا، یہ بت تو خدا کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں. لیکن تریدون نے بتا دیا کہ ان کی دل کی خواہش وہ بت ہی ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، ان بتوں کو ہی چاہتے ہیں، تو آگے اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں. چنانچہ فوراً فرمایا فما ظنکم برب العالمین، ان بتوں کی تو بہت تعریفیں کرتے ہو، ان کو تو بہت پسند رکھتے ہو، تمہارا رب العالمین کے متعلق کیا خیال ہے، اس کے متعلق تمہاری کیا خیالات ہیں. ہو گیا؟ اچھا جی، تلاوت یہاں تک کر لی تھی، آگے بھی ہے، اور پھر باقی پر آئندہ انشاءاللہ یہ اٹھا رہے ہیں، یہ نہیں ہوا ابھی تک.